बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। व रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की इस क्लास में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 24 तक हमने पढ़ लिया था। तो 25, 26, 27 और 28 ये 4 आयतें इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे और फिर आखिर में इनके तदब्बर और तज़क्कुर के जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो आयत नंबर 24 तक हम पढ़ चुके थे। आयत नंबर 25 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्फाज तो ये सारे आते हैं ना, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको देखने की ज़रूरत है। सर्फ के लिहाज से भी हमें पता है कि कौन से बाब से आ रहा है, और मेरा ख्याल है नया ऐसा कोई लफ्ज़ तो नहीं है इसमें जिसके तर्जुमे की ज़रूरत है। अगर है तो देख लेते हैं। कुछ मजहूल के सीखे इसमें नज़र आ रहे हैं, वो जब हम आएंगे तो देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू। वाओ पिछली आयत जब ख़त्म हुई थी, अनार के बारे में बात हो रही थी कि उइद्दतिल काफिरीन। तो यहाँ से अब हम इस वाह को कौन सा वाला कहेंगे? इस्तेनाफिया के। एक नई बात शुरू हो रही है, इसलिए हरफ अत्फ़ नहीं कहेंगे हम इसको। वाह इस्तेनाफिया हो गया। बश्शिर फेल अमर है, इसका फाइल नजर आ रहा है हमें, अंता। फाइल अंता हो गया इसका। अल्लज़ीना, हाँ, इस्मुल मौसूल भी हो गया और जुमला फेलिया है तो मफूल बिही हो गया, इसलिए महल्लन मंसूब होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है। मफूल बिही है, कलर से भी पता चल रहा है। ठीक है। आमनू फेल माजी सिलतुल मौसूल हो गया और फाइल इसका, ठीक है, वाह। अब ये वाव जो है ना, ये हरफ अत्फ़िन हो जाएगा क्योंकि पीछे सिलतुल मौसूल आ रहा है। अल्लज़ीना के साथ आमनू, ये उसी के साथ सिलतुल मौसूल बनेगा आमिलू। तो इसलिए इस वाव को हम हरफ अत्फ़िन कह देंगे और फिर आमिलू जो है वो उसी तरीके से हो गया। ठीक है। अस्सालिहात, अस्सालिहात क्या है यहाँ पे? जमा मुअन्नस सालिम तो है, इराब बताएंगे इसका। मंसूब है तो मफूल बिही, हमने पहले कहा कि मफूल बिही जो है ये अल्लज़ीना है। तो अब ये किसका मफूल बिही कहेंगे हम इसको? अमीलू अस्सालिहात। ठीक है। और ये हम पहले पढ़ चुके थे कि अस्सालिहात मुअन्नस क्यों है यहाँ पे? नहीं, जमा तो सालिम है ना ये वाली। हाँ, जब ये सालिहतुन की जमा सालिहातुन या सालिहातिन होगी। अल लगा हुआ है तो अस्सालिहात ही होगी, है ना। हाँ, तो अब हाँ, यही सवाल करो। पहले एक दफा हम बात कर चुके हैं इसकी, मगर फिर भी मैंने कहा पूछ लूं कि ये अमेलु सालिहात में अमेलू जो है ये फेल कौन सा है? माजी है। ठीक है ना। और अस्सालिहात जमा मुअन्नस सालिम,
تو کیوں آ رہی ہے یہ؟ ہاں یہ اعمالن نہیں ہوگا، یہ عملو کے ساتھ جو چیز موجود جو سر نے بتایا نا کہ سارے اعمال جمع کے لیے تو الاعمال اور پھر الصالحات اس طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے، الصالحات میں، ٹھیک، صحیح۔ تو یہ کلیئر ہو گیا اس کے اندر کہ بشر کے ساتھ یہاں پہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پورا جملہ جو بنے گا نا یہ بشر کا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہم کہتے ہیں بشارت دی تو اس کے دو مفعول بننے چاہیے نا، کس کو دی اور کیا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو کس کو دی تو یہاں سے پتا چل گیا ہمیں الذین سے، ٹھیک ہے۔ پھر کس چیز کی بشارت دی گئی وہ بھی ہوگا، آگے وہ جملہ پورا آ رہا ہے، انا لہم سے لے کر کے الانہار تک کیا آئے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس طریقے سے دو مفعول بنیں گے اس کے۔ اس کے بعد انا حرف و توکید و نصب ہو گیا، لہم جار مجرور کس کے متعلق ہوگا یہ؟ جی متعلق معذوف خبر کے کہہ لیں گے ہم اس کو، اور شبہ جملہ خبر مقدم کہیں گے مگر، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جناتن جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اسم مؤنث ہو جائے گا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں مؤخر بھی تو کہیں گے نا، کیونکہ خبر کو ہم نے مقدم کر دیا تھا تو اس کو ہم مؤخر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور مفعول بھی ہو جائے گا اس کے لیے، بشر کے لیے، یہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آگے، تجری فعل مضارع، من حرف و جر ہے، اور تحتی ہا، تو من تحتی جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ اسی فعل تجری کے متعلق ہو جائے گا، اور تحتی ہا جو ہے نا یہ پھر مضاف الیہ ہو جائے گا، اور تحتا ظرف ہے، ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا کہ اگر یہ مضاف ہو کر کے آئے گا تو پھر اس سے پہلے اگر کوئی حرف جر ہے تو پھر یہ زیر لے لے گا، پچھلی کلاس میں بات ہو گئی تھی نا، تو اس لیے تحتی یہاں پہ کیوں آ رہا ہے من سے؟ یہ چیک کر لوں گا، قبلوں اور بعدوں میں تو خیر آج بھی آئے گا، یہ ابھی آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنا چاہیے، ہاں میرا خیال ہے یہ، ہاں چیک کر لیں، جار مجرور تو خیر ہے وہ تو نظر بھی آ رہا ہے کہ من حرف و جر ہے، تو اس سے پھر اس کو جار مجرور اور متعلق فعل تجری کے اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صرف یہ زیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو تحتہ جو ہے یہ مضاف ہے یہاں پہ، اور مضاف الیہ جو ہے پھر ہا کی ضمیر ہو گئی اس کی۔ الانہار کیا ہے اس میں؟ یہاں پہ کلر ہوا نہیں اس لیے، ٹھیک ہے، فائل ہو گیا، اور پھر یہ جو پورا جملہ ہے فعل فائل مل کر کے پھر یہ صفت بنے گی جنات، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ادروائز یہ تجری سے کیا شروع ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ جنات ان کی صفت اگر ہم بنا لیں گے اس کو پورا تو پھر مفہوم کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک اگر ہم ترجمہ اس کا دیکھ لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی نا کہ بھائی
بشارت دینی ہے کن لوگوں کو دینی ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کس چیز کی بشارت دینی ہے؟ ان لہم جنات، اب اس جناتن کی جو آگے ہے صرف تاریخ کیسی جنتیں ہوں گی؟ تجری من تحتها الانہار. تو یہ نحو کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر فہم کلیئر ہو جاتا ہے اس کا. چلیں آگے. کلما، کلما ہم نے پہلے پڑھا تھا. جی ظرف ہے، اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے کلما؟ شرط کے طور پہ استعمال ہوا، شرط کے طور پہ استعمال ہوا. جی تو اب اس میں پھر جب اگر یہ شرط کے طور پہ استعمال ہوگا اور ظرف ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ مفعول ہی بھی کہہ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اور اس لیے پھر اگر مفعول فیہ کہیں گے ہم تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ محلن منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو حرف و شرط کہیں گے تو پھر آگے شرط آنی چاہیے. رزقوا منہا من ثمرۃ رزقن تک. یہاں تک شرط ہو گئی، اور پھر جواب شرط اس کا شروع ہوگا قالو سے. اور یہ شرط حرف و شرط اور جواب شرط کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو بات ہو جائے گی کہ اچھا بھائی جب کبھی بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. تو شرط اور جواب شرط سے کلیئر، ورنہ قالو سے بات کلیئر نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کو دیکھ لیں. رزقو کیا ہے؟ فعل ماضی اور مجہول ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کا نائب الفاعل پھر کیا ہے؟ ہم آ گیا. ٹھیک ہے. منہا جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ اسی فعل ہاں رزقو کے. اور من ثمرتن جو ہے یہ پھر جار مجرور ہے، اور یہ متعلق بن جائے گا جو رزقن آگے آ رہا ہے اس کا محذوف حال. ٹھیک ہے. اس کے متعلق ہو جائے گا یہ. رزقن جو ہے یہاں پہ نہیں، یہ مفعول مطلق جب ہوتا ہے جب اگر رزقو کے بعد یہ من ثمرتن اگر نہیں آ رہا ہوتا تو. کیونکہ من ثمرتن جو ہے نا یہ پھر اس کے متعلق ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق اپیرنٹلی نظر یہی آ رہا ہے مگر ہوگا نہیں یہ. اس کو ہم کہہ دیں گے مفعول بھی ثانی. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو مفعول مطلق کہیں گے تو پھر اس کو کا پیچھے جو فعل آیا رزقو اس کی تاکید کے لیے آنا چاہیے نا اس کو. یہاں پہ اس کی تاکید کے لیے آ نہیں رہا. ہاں تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں من ثمرتن، تو مفعول مطلق نہیں ہو سکتا. یہ بات کلیئر ہو گئی. اور اسی سے پھر مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا ہمیں اس کا آیت کا، کہ بات ہو رہی ہے کوئی پھل مطلب رزق کے طور پہ یا رزق ہوتے ہوئے کہہ لیں تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہیں گے قالو. جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ پھر وہی غیر جازم ہوگا یہ. ٹھیک ہے. قالو فعل ماضی ہے، آگے پھر مقولہ شروع ہو جائے گا. ھذا الذی رزقنا من قبل. ٹھیک ہے. تو ھذا الذی رزقنا کو پہلے دیکھ لیں. ھذا اس کو اشارہ ہے، اگر ہم توڑیں گے تو ہم اس کو کہیں گے ذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور ہا جو ہے للتنبیہ، خبردار کرنے کے لیے. تو اب ھذا یہاں پہ بنے گا کیا اس جملے میں؟ کیونکہ وہ ہاں جو بات وہ کہہ رہے ہیں مقولہ اب شروع ہو گیا نا. قالو انہوں نے کہا، ہاں مقول القول آ جائے گا یہ. تو اب مقولہ کیا بنے گا؟ ھذا سے شروع ہو رہا ہے تو سب سے آسان ہے اس کو ہم مبتدا مان لیں گے، اور پھر مبتدا ہے تو اعراب کیا ہوگا اس کا؟ محلن مرفوع ہوگا. محلن کیونکہ مبنی ہے، ھذا یہ مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہے نا. چلے الذی اسم موصول آ گیا، اور کیا ہوگا جب ہم نے مبتدا ھذا کو کہا تھا تو اب الذی کو ہم کیا کہیں گے؟ خبر کہہ دیں گے، اور اعراب کیا ہوگا اس کا؟ مالن مرفوع ہو جائے گا. تو یہ جملہ جو ہے اب یہ مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ بنا، یہ ہاں یہ مقول القول ہو گیا. ٹھیک ہے نا. رزقنا پھر آگے فعل ماضی ہے،
اور مجھول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صلۃ الموصول بنے گا الذی، جو اسم موصول ہے اس کا. تو بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، نائب الفاعل اس کے اندر اس کی جو ضمیر ہے وہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. من قبلو، من حرف و جر ہے اور قبلو ظرف، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ من کی وجہ سے قبلی نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف نہیں ہے، مضاف ہوتا تو پھر ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو جار مجرور پھر یہاں پہ کس کے متعلق ہو جائے گا؟ جار مجرور بن رہا ہے نا، رزق، بالکل رزق نہ جو پیچھے فعل ہے اس کے متعلق ہو گیا. اب وَأُتُوا بِهِ، اب واو یہاں پہ جملہ اگر شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو استنافیہ کہہ لیں گے. اتو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ہاں مجھول ہے اور نائب الفاعل اس کے اندر کیا ہوگا؟ ہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بھی جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ فعل اتو کے ہو جائے گا. متشابہن یہاں پہ کیا آ رہا ہے پھر آگے؟ حال نہیں ہو سکتا، کیونکہ بات ہو رہی ہے وہ اتو بھی متشابہ، ٹھیک ہے. نہیں حال اگر ہم بنائیں گے تو جو معذوف نہیں ہے، جو بھی میں ضمیر ہے وہ صاحب الحال ہو گیا نا، اس کے متشابہ ہم بات کر رہے ہیں نا. تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. بھی میں جو ضمیر ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ قالو، وہ لوگ کہیں گے ھذا الذی، یہ ہے جو رزقنا ہم کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور وہ لایا جائے گا باہم ملتا جلتا ہونے والا، ٹھیک ہے نا، ہوتے ہوئے. تو یہ حال اس طرح سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اتو کو دیکھ لیں، ہم نے جو فعل پڑھا ہے عطا یاتی، آنا پڑھا تھا. تو باغ کے صلے کے ساتھ جب آئے گا تو پھر کیا بنے گا؟ لانا. تو اس لیے یہاں پہ لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اتو بھی کی وجہ سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس میں ایک اور چیز بھی بلکہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ عطا یاتی جو ہے یہ وہ آیا، آنا ہو گیا نا یہ. تو یہ فعل کون سا ہوگا؟ لازم ہوگا متعدی ہوگا؟ لازم ہے نا. اگر لازم ہوگا تو پھر اس کا مجہول نہیں بننا چاہیے. تو مجہول کیوں بن گیا یہاں پہ؟ جب باغ صلے کے ساتھ آتا ہے نا یہ، تو اب یہ پھر متعدی ہو جائے گا، کیونکہ لایا ہے تو کسی چیز کو لا رہا ہے، اب فعل متعدی ہو گیا. تو اب یہاں پہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی ایسے تو جب اکیلا استعمال ہوگا یہ، تو پھر اس کا مجہول نہیں ہوتا ہے، مگر باغ صلے کے ساتھ جب آئے گا تو پھر اس کا مجہول بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ترجمہ ہی، لفظی ترجمہ تو کریں گے تو کہیں گے اس کے ساتھ آیا، مگر محاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ لایا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو جب لائے گا تو پھر فعل متعدی بن گیا اس معنوں میں، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا؟ اور متشابہن تو منصوب ہم نے دیکھ لیا نا، اس لیے دو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وَلَهُمْ، واو استنافیہ، لہم جار مجرور. اب پھر اگین جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اب ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ جار مجرور شروع میں آ گیا ہے تو ہاں کس کے متعلق ہوگا؟ اب جملہ بھی استنافیہ ہے تو سب سے آسان کام یہی ہے کہ اس کو ہم کہیں جار مجرور متعلق محذوف خبر یا شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے نا. پھر فی ہا ایک اور جار مجرور آ گیا. اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کے متعلق ہے، کیونکہ ابھی مبتدا تو اس کے بعد آ رہا ہے. تو فی ہا جار مجرور ہے، کس کے متعلق ہو سکتا ہے؟ پیچھے تو
کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، پہلے ایک اور جار مجرور، تو اب لا محالہ جو آگے آ رہا ہے ازواج اس کے بارے میں ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اور ان کے لیے ہے اس میں ازواج، ٹھیک ہے، اس میں کا اشارہ تو فیہا، جنت کی طرف ہے، ہاں مگر متعلق ازواج کیسے ہے؟ اس لیے دیکھیں معذور وہ اس کے نہیں ہے، نہیں فیہا اس میں ہے تو جو جنت میں کیا ہے، ازواج ہے نا، ہاں تو ازواجن جو ہے اس کے متعلق ازواجن مبتدا آف کورس، مگر ہم ابھی جار مجرور اس پہ نہیں آئے نا، ہم فیہا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جار مجرور ہے متعلق ازواج کے، اور ازواجن جو ہے اب مبتدا مؤخر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو متعلق ہونے کا ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر لوٹتی جنت کی طرف ہے متعلق۔ کیونکہ یہ جو جملہ ہے اس جملے میں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ واہ، ہم نے کہا یہ استنافیہ ہے لہم، اب یہ جار مجرور متعلق خبر جو معذوف ہے، تو ہو سکتا ہے وہ موجود یا اس طرح کا کوئی ہو جو معذوف ہے۔ ازواجن جو ہے مبتدا مؤخر ہے تو اعراب کیا ہوگا اس کا، مرفوع ہو گیا، اور مطہرہ تن اس کی صفت بن جائے گی، تو اعراب اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے مرفوع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بالکل، تو یہ صفت موصوف بن گئے یا نعت منعوت کہہ لیں۔ اس کے بعد ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب یہ تو آسان ہے، واو کیا ہوگا، نہیں واو عطف کس پہ ہوگا، نہیں دیکھیں اگر تو ہم کہیں گے نا کہ عطف ہو رہا ہے تو پھر ہمیں پورے جملے کو اس پہ عطف کرنا پڑے گا، وہ یہاں پہ ہو نہیں رہا، وہ جملہ اس کے اوپر نہیں ہو رہا، یہ ایک اسٹینڈ الون طریقے سے مطلب ایک بات بتائی جا رہی ہے، ہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کے بارے میں، مگر وہ اس کے اوپر معطوف نہیں ہو سکتا پورا جملہ، اس لیے یہ ایک اسٹینڈ الون اسٹیٹمنٹ ہو گئی، اس کو ہم واو استنافیہ کہہ لیں گے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو طریقے ہیں اس کے، کیا پڑھا تھا ہم نے، ایک طریقہ تو یہی تھا کہ ہم اس کو کہیں مبتدا بنا لیتے ہیں اور مرفوع ہو جائے گا، یہ فیہا جار مجرور ہے، اور خالدون جو ہے وہ پھر اس کی خبر مرفوع ہو گئی۔ میرا خیال ہے ہم یہاں پہ بریک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ یہ آیت یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، جب اس کو ہم نے کہا تھا کہ جو ضمیر پہلے آ جاتی ہے نا، یہاں پہ ایک منٹ، ہاں وہی حسر کے لیے نا، میں بتا رہا ہوں یہاں پہ شاید لکھا ہوا تھا، میں یہی سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں، نہیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے میرے پاس، نہیں ایک منٹ بتا دو، ہم ضمیر منفصل اگر ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں تو فیہا جو ہے وہ تو جار مجرور متعلق ہو جائے گا خالدون کے، ٹھیک ہے نا، جو خبر مرفوع آ رہی ہے، اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، جو حسر کے لیے کرتے ہیں نا ضمیر منفصل پہلے آ جاتی ہے، یہ وہ والی بات، ہاں اور ضمیر یا کوئی مبتدا اور مرفوع ہوتا ہے، یہاں تو اور کچھ ہے ہی نہیں، ہاں نہیں یہاں پہ ایک ہی ہوگی، یہاں نہیں بنے گا، یہاں پہ ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح، یہاں پہ وہ والا نہیں، حسر والا نہیں ہے، یہاں پہ صرف وہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شاید میں نے کسی اور اس سے آیت سے کنفیوز کیا ہوگا اس کو، اس میں نہیں بن رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک، چلے تو یہاں پہ ہم اس کو بریک کر لیتے ہیں،
इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर अगली आयत से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आइए हम लेसन वहीं से शुरू करते हैं, नमाज से पहले जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। आयत नंबर 25 मुकम्मल हो गई थी हमारी। 26, 27 और 28 ये तीनों आयतें अभी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। 1 घंटा है हमारे पास। आइए हम इनको पहले सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا به كثير ويحكي به كثيرا وما يؤمن به الفاسقين الذين ينقضون عهد الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 26 को पहले हम देख लेते हैं। अल्फाज सब क्लियर हैं, सब आते हैं, कोई नया लफ्ज़ तो नहीं है। किसी की सरफी तशरीह की ज़रूरत है तो बता दें किस बाब से आ रहा है, कौन सा फेल, सब हमने पढ़े हुए हैं। बस एक दफ़ा नहव के साथ फिर हम जो फहम होगा उसके मुताबिक तर्जुमा एक दफ़ा फिर देख लेंगे इसका। इन्नल्लाह ला यस्तही, इन्ना क्या है? हर्फ़ तौकीदिन व नस्बिन। तो अल्लाह जो है लफ्ज़ुल जलाला, इसको इन्ना हो गया और मंसूब होगा ये, ठीक है। ला क्या है? हर्फ़ो नफी, ठीक है ना। हाँ हाँ। और यस्तही फेल मुज़ारे इराब मरफू है, असली हालत में ना, इसलिए मरफू होगा, ठीक है। और अब ये इसका जो फाइल है वो क्या होगा? हुआ हो जाएगा ज़मीर जो इसके अंदर मुस्ततिर है। तो ये जो फेल मुज़ारे फाइल मिल करके जो जुमला है, इस जुमले को हम क्या कहेंगे? खबर इन्ना, ठीक है। इन्ना का इस्म जो था वो अल्लाह है और खबर जो है वो, हाँ, ला यस्तही। अब ये दोनों चीजें मिल करके हम इस जुमले को कहेंगे कि अब ये जुमला जो है ये इस्तेनाफिया हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये बात यहाँ से शुरू हो रही है, पीछे से कनेक्ट उस तरह से नहीं है। उसके बाद है अन के बारे में हमने क्या कहा, पढ़ा था? कौन सा हर्फ होता है ये? हाँ हाँ, मसदरी और नस्ब। तो इसके बाद हमें नजर आ रहा है फेल मुजारे आ रहा है, यदरिबा मंसूब नजर आ रहा है। तो अन जो है वो एक तो उसने इसको मंसूब किया, दूसरा जो काम किया मसदर के माना दे दिए इसको, ठीक है। तो जी बिल्कुल। तो अब ये दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर तो हम इसको कहें कि आई यदरिबा मसदर मुअव्वल बना, इसको हम कह सकते हैं महल्लन मंसूब कहेंगे और मफूल बिही कह देंगे किस फेल का? यस्तही का, ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो मसदर मुअव्वल है इसको हम कहें महल्लन मजरूर, ठीक है। और
اس کے لیے پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے کوئی حرف و جرن جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے تقدیراً من، ہاں من این یضربا اگر ہم کہیں تو پھر جب مصدر مؤول بنے گا تو من الضرب، من الضرب یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں آپشن ہے ہمارے پاس، جس طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے والا آسان ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پہلے والا ٹھیک ہے، آسان ہے، اور ہم نے یہی اصول رکھا ہوا ہے کہ جو چیز سمجھنے میں آسان ہے کیونکہ مقصد آیت کا فہم ہے، تو آسان پہلے والا ہے، اسی کو لے کے چلتے ہیں ہم۔ حرف و جر جو ہے وہ معذوف نہیں جاتے ہیں سے۔ اس کے بعد ہے مثلاً، مثلاً آسان ہے، یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد آ رہا ہے ما، ٹھیک ہے نا۔ اب ما جو ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، یہ کون سا والا ما ہے؟ پہلے ایک ایکسپلینیشن اس کی ہے کہ ما زائدہ ہے، تو زائدہ جو بھی چیز ہو اس سے کوئی عمل کوئی فرق نہیں ہو رہا، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ زائدہ ہے یہ۔ تو اگر ہم اس کو زائدہ کہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، جو اس کے بعد آ رہا ہے ما بعودتن، تو ہاں جو بعودہ جو ہے وہ بدل ہو جائے گا کس سے؟ مثلاً سے، اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو زائدہ کہیں گے۔ دوسری ایکسپلینیشن جو ہے، اس کو ہم ما کو اگر کہیں نکرہ مبنیہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ ہم اس کو اگر مبنی مانیں گے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، یہ محلن منصوب ہوگا، چونکہ یہ بدل بن جائے گا کس کا؟ مثلاً کا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں پھر بعودتن پھر اس کی صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ما نکرہ مبنیہ، مطلب مبنی ما نکرہ، ہاں ہاں بالکل۔ تو پہلا والا اچھا نہیں، اس میں ایک وہ اصل میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، کہ مطلب ایکسپلینیشن کے لیے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس کو زائدہ ہے، مگر ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے نا کہ قرآن کریم میں کوئی چیز بلا وجہ کیوں آئے گی، کوئی وجہ ہوگی آئے گی، ہاں جی۔ اچھا اس کی، ہاں اس کی جو ایک نوٹ یہاں پر دیا ہوا ہے نا، وہ یہ دیا ہوا ہے کہ ما اگر مفعول کے بعد آئے تو اسے غیر معین کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے مثال میں دی ہوئی آتنی کتابن کا مطلب ہے مجھے ایک کتاب دے، جب ہاں کوئی جب آئے گا جب ہوگا، ٹھیک ہے، آتنی کتابم ما، ٹھیک ہے نا، تو ما جب اس میں ایڈ ہو جائے گا تو پھر اب وہ کوئی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دونوں آپشن ہے، اگر کوئی والا ترجمہ کرنا ہے ہم نے، جیسے یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے کہ بے شک اللہ نہیں حیا کرتا کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، ٹھیک ہے نا، مچھر کے بچے کی یا مچھر کی، جو بھی کہہ لیں ہم، ٹھیک۔ تو دونوں ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں اور علماء نے کہی بھی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بعودتن جو ہے، اس کے اعراب کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کیا یہ مثلاً کا بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا یہ، اچھا تو ہم کدھر پہنچ گئے تھے؟ فا ما فوقہا، تو فا اگر ہم کہیں گے حرف عطفن ہے تو پھر ما کو ہم اسی طرح سے نکرہ کہہ سکتے ہیں جس طرح پیچھے ما کو ہم نے کہا، تاکہ یہ اسی کے اوپر معطوف ہو جائے۔ دوسرا جو طریقہ ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ معطوف ہو جائے گا بعودہ کے اوپر، کیونکہ اس صورت میں ہم نے ما زائدہ کہا تھا، تو دونوں کے حساب سے ہم اس کو کس کے اوپر معطوف ہوگا یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی والی حصے میں اس آیت کے ہم نے دو ایکسپلینیشن دیکھی تھی۔ فوقہا، فوقہ جو ہے وہ ظرف ہے اور مضاف بھی ہے، تو یہ فوقہ ہا، ہاں اور منصوب ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ فا اما، فا استنافیہ، ٹھیک ہے،
اما کیا چیز ہے؟ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے شاید یہ. اما حرف و تفصیل اور یہ شرط کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تفصیل. ہاں میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ اما جو ہے نا حرف ہے جو کسی اجمال کی تفصیل کے لیے آتا ہے. کہ کوئی بات، کوئی کنڈیشن کو ایکسپلین کرنی ہو نا تو اس کے لیے آتا ہے. اس میں شرط کا مفہوم بھی ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو حرف و تفصیل و شرط کہہ دیتے ہیں. اس لیے اس کے جواب پر کلمہ فا آتا ہے. جہاں سے جواب شرط شروع ہوگا نا وہاں پہ فا آئے گا. تو اما کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مبتدا اور جس پر فا آئے وہ خبر ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر الذین آمنوا یہ جو اسم موصول ہے اس کا صلہ مل کر کے پورا جملہ مبتدا ہے اور فیعلمون انہ الحق کو من ربہم پورا جملہ خبر ہے. ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. باقی الفاظ آسان ہو جائے گا اگر ہم نے اما کو کہہ دیا حرف و تفصیل و شرط ہے. الذین اسم موصول، اس کو ہم مبتدا کہہ دیں گے. آمنو ہاں فعل ماضی ہے، اس کا صلۃ الموصول ہو گیا. اور فیعلمون میں جو فا ہے یہ پھر ہاں جواب شرط کے لیے آ گیا. یعلمون فعل مضارع اور فاعل اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبر بن گیا جو مبتدا ہم نے پیچھے بنایا اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور پھر انہو، انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب. اور اسم انا کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، الحق. ہاں آسان ہو گیا. تو یہ انا کا اسم اور انا کی خبر. من ربہم جار مجرور متعلق کس کی ہو جائے گا؟ یہ الحق کا جو محذوف حال ہے اس کے متعلق بنتا ہے. الحق کے متعلق شارٹ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے مر ربہم. تو ربہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وا اما. اب یہ والا واو کیا ہوگا؟ پھر حرف عطف ہو جائے گا پچھلے والے. ہاں اس کے ساتھ عطف ہو گیا. اور اب بالکل اسی طرح اس طرح اما الذین آمنوا تھا، یہاں پہ اما الذین کفروا ہو گیا. تو میں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ صرف الفاظ کا فرق ہے. باقی ایکسپلینیشن جو ہے اسی طرح سے اما الذین کفروا فیقولون. تو یہ فا سے جواب شرط یہاں پہ شروع ہوتا ہے. یقولون جو ہے یہ ہاں جواب شرط ہو گیا. اور اب یہ کیونکہ قول ہے تو اس کا مقولہ چاہیے ہوگا. یہ یہاں سے پورا جملہ آ رہا ہے ماذا اراد اللہ. تو ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ میں جو ارادہ آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ماذا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. ہاں اسم و استفہام ماذا. اور اس کو اگر توڑیں گے تو پھر ما اور ذا کہیں گے ہم کہ ما جو ہے وہ اسم و استفہام ہے اور ذا جو ہے پھر وہ اسم موصول کہیں گے اس کو. تو ہاں بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ توڑیں، اس کو ایک ہی رکھیں آسانی کے لیے. ماذا اسم استفہام مبنی علی السکون اور جو معلن منصوب ہو جائے گا کیونکہ یہ مفعول بھی ہے فعل ارادہ جو آگے آ رہا ہے اس کے لیے. نہیں یقولون تو قول تھا نا، آگے تو مقولہ ہے نا، تو اس مقولے میں ہی ہونا چاہیے فعل فاعل اور مفعول. قول پہ اس طرح سے ہو جائے گا ماذا اراد اللہ بہذا. تو ارادہ فعل ماضی ہے، اللہ لفظ الجلالہ اس کا فاعل ہو گیا. اور بہذا با حرف و جر ہو گیا. ہاذا کا بھی اگین وہی ہے، اگر ہم توڑیں گے تو اس کو ہم کہیں گے حال تنبیہ. اور ذا جو ہے وہ اسم و اشارہ ہے، یا ہاذا پورا بھی آپ اسم و اشارہ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ بن جائے گا جار مجرور متعلق فعل ارادہ کے. ٹھیک ہے، مثلا. اب مثلا جو ہے نا یہ اعراب اس کا ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ منصوب. تو اب اگر یہ منصوب ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ
ہاں نہیں، مفعول بھی نہیں ہو سکتا. مفعول بھی تو سر وہ ہوگا نا، مطلب جس کا اثر پڑ رہا ہوگا ڈائریکٹ اس کا فعل کا. تمییز بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں کنڈیشن ہے اس کی، کہ اس کو ہم تمییز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ میں ارادہ کا مفعول حاذا ہے. مثلاً کو اس کا حال بھی مان سکتے ہیں اور تمییز بھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے جو ہے نا یہ یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی، کثیرہ جو ہے یہ، ہاں یہ نہیں، یہ اس کی صفت بن جائے گی نا مثلاً کی، مثلاً کی صفت بن جائے گی نا، کہ اس مثال سے جبھی تو ہم کہیں گے کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. دونوں باتیں اس میں آ جائیں گی. تو اس لیے یہ آسان ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ صفت بن جاتی ہے اس کی، اور پورے جملے جو ہیں. تو یدل فعل مضارع ہے، جملہ فعل پلس فاعل، محلن کیا ہوگا، منصوب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مثلاً کی صفت بنا رہے ہیں نا ہم اس کو، اس لیے مثلاً جو ہے منصوب تھا تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی. اور بہی جار مجرور ہو گیا، یہ متعلق یدلو کے ہو گیا. کثیرن جو ہے یہ بھی، ہاں یہ مفعول بھی ہو جائے گا کیونکہ منصوب ہے. اور وا حرف و عطفن، اور یہ پورا جملہ جو آگے آ رہا ہے یہ معطوف ہوگا یدل بھی کثیرن پہ، اور باقی اعراب وہی ہے، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، یہ آپ خود کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو کثیرن جو ہے یہ یہاں پر بھی اسی طرح سے مفعول بھی منصوب ہو گیا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس کو ہم دیکھ لیں. وائس اس میں سے آ رہی ہوگی، اس کو میں بند کر دوں. ہاں وہی نہیں کو آ رہی، اس کو میں بند کر دوں. چلو اب ٹھیک ہے. تو وما میں واو استنافیہ ہو جائے گا، یا دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے، واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، استنافیہ نہیں، واو کی بات ہو رہی ہے، واو کی بات ہو رہی ہے. وا ماں میں جو واو ہے یہ واو استنافیہ بھی ہو سکتا ہے اور حالیہ بھی ہو سکتا ہے. تو ماں تو حرف و نفیین ہے نا، نافیہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں. یدلو فعل مضارع ہے، فاعل اس کا ضمیر مستتر ہوا ہو گیا. اب اگر تو ہم اس کو واو کو استنافیہ کہیں گے تو پھر اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، ہم کہہ دیں گے لا محل من الاعراب. اور اگر ہم اس کو کہیں گے کہ حالیہ ہے تو پھر یہ پورا جملہ محلن منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، بھی جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل کے. اللہ کیا ہے، حرف و استثناء، اور الفاسقین جو ہے وہ مفعول بھی. ٹھیک ہے. چلیں تو ہاں یہ مستثنیٰ والا نہیں ہے، الا الفاسقین. تو آیت یہ والی مکمل ہو گئی. اب اس ترکیب کے لحاظ سے جو ترجمہ ہم نے دیکھ لیا وہ کلیئر ہو گیا ہے. اور اس کا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو اس کی آیت کی شان نزول وغیرہ ہے وہ اسامہ صاحب میرا خیال ہے آپ اپنے اس میں کریں گے نا، تدبر و تذکر میں، جو شان نزول ہے اس کا. چلیں یہ میں اسکپ کر رہا ہوں اسامہ صاحب کے لیے. اگلی آیت پہ آ جائیں. اس کو سن لیتے ہیں پہلے، بلکہ ان دونوں آیات کو اکٹھے ہی سن لیتے ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا سوری فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نہیں میرا خیال ہے یہ اگلی آیت ہے، ہم نے آیت نمبر 27 پہلے کر دی. ٹھیک ہے نا.
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا غور کر لیں اس پہ۔ دونوں آپشن ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو اسم موصول ہے تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا تو محلن مرفوع ہو جائے گا، اور محلن منصوب کہیں گے اگر صفت کے طور پہ آ رہا ہے۔ صفت کس کی بن سکتا ہے؟ جو پچھلی آیت میں فاسقین آیا تھا اس کی صفت بن سکتا ہے۔ تو یہ دونوں آپشن موجود ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم اس کو مبتدا کہیں گے تو پھر اس کی خبر کیا بنے گی؟ ہاں نہیں، وہ تو صلۃ الموصول ہے، وہ خبر نہیں ہو سکتی نا سر۔ یہ تو الذین اگر صلۃ الموصول ہے نا تو خبر جو بنے گی پھر وہ جو آگے آ رہا ہے نا اولئکا، کافی آگے جا کر کے آ رہا ہے اولئکا هم الخاسرون، وہ بنے گا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس کو مبتدا بنائیں گے تو۔ اگر صرف بنا رہے ہیں تو زیادہ آسان ہے، میرا خیال ہے یہاں سے کنٹینیو ہو جائے گا۔ الذین اسم موصول ہے، ینقضون صلۃ الموصول فعل مضارع، فاعل اس کا ہم، ٹھیک ہے، اور عہد اللہ میں عہد منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں، مفعول بھی ہو جائے گا، اور یہ پھر مضاف بھی ہے تو مضاف، اور اللہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ ہو گیا۔ من بعدی، اب یہاں پہ دیکھیں من حرف و جر ہے اور بعدو نہیں آ رہا ہے بلکہ ظرف یہ جو ہے وہ بعدی آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ یہاں پہ بعدی میثاق مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے من بعدی میثاق، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا۔ پھر میثاق ہی بھی جو ہے نا وہ مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اب یہ آسان ہو گیا، اگر پیچھے والی ہم نے کر لی ہے تو ینقضون اس طرح تھا، اسی طریقے سے یہ واو حرف و عطف ہے تو یہ پورا جملہ معطوفہ علی جملہ ثابت ہو جائے گا۔ یقطعون، یقطعون کو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کیا آ رہا ہے پھر؟ جیسے پہلے ینقضون تھا، صلۃ الموصول جو اسم موصول الذین آیا اس کا بنے گا۔ پھر ما امر اللہ، ما پھر اسم موصول آ گیا یہاں پہ جو الذی کے معنوں میں آئے گا، اور مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے، مفعول بھی کلیئر ہے؟ ہاں، ہمارا فعل ماضی، اور ہاں اللہ جو ہے وہ لفظ الجلالہ نہیں، یہ فاعل، ہاں ہمارا کا فاعل جو ہے وہ، اور پھر اب یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما جو اسم موصول آیا تھا اس کا۔ بھی جار مجرور ہے، متعلق کس کے؟ اسی فعل ہمارا کے ہو جائے گا، اور ان اگین وہی حرف و مصدری و نصب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے یوصلا، فعل مضارع ہے، منصوب ہے ان کی وجہ سے اور مجہول بھی ہے، تو اب اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوا جو ہے وہ نائب الفاعل ہو گیا، اور جملہ جو ہے یہ پھر اگین مصدری معنی دے گا، تو اس کو جب مصدر مؤول بنے گا یہ، اس کو ہم ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ما کا بدل کہہ دیں تو محلن منصوب ہو جائے گا یہ، اور اگر ہم اس کو کہیں کہ ہا کا بدل ہے جو بھی میں ضمیر آ رہی ہے تو پھر یہ محلن مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس حساب سے اگر ہم بدل دیکھیں گے تو ترجمے میں اگر ہم دیکھیں دونوں چوائس آسان والا جو ہے اس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، ہاں، اور وہ لوگ کاٹتے ہیں اس کو جس کا حکم دیا اللہ نے کہ وہ جوڑا جائے، تو ماں کا بدل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے
یہ زیادہ آسان ہے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں تو اب اس کے آگے پھر آسان ہو جاتا ہے. واو ہاں اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ یفسدون سے شروع ہو رہا ہے. یہ جملہ پھر پچھلے جملے کے اوپر معطوف ہو جائے گا. کس جملے کے اوپر؟ ینقدون کے اوپر. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو اور اگین یہ عہد اللہ جو ہے یہ اسامہ صاحب آپ کے لیے چھوڑ دوں میں عہدی الست والا جو ہے. نہیں آپ کور کر رہے ہیں تو ڈپلیکیشن نہیں ہونا. پھر یہ کون سا والا عہد اللہ کون سا عہد تھا؟ ٹھیک ہے یوم الست والا. ٹھیک ہے. ہاں یہ اصل میں ہم کسی ٹو میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نا اس لیے. اچھا تو یفسدون ہو گیا فعل مضارع مرفوع ہاں اور ضمیر جو ہے وہ اس کی مستتر فاعل ہو گیا. پورا جملہ ہم نے کہا ینقلون کے اوپر معطوف ہو گیا. فی الارض جار مجرور ہے متعلق ہاں یفسدون فعل کے ہو جائے گا. اب آگے اگلا جو جملہ شروع ہو رہا ہے اولئک هم الخاسرون. اولئک میں اولائی اسم و اشارہ ہے. اس کو ہم مبتدا کہہ دیں گے اور کاف جو ہے وہ للخطاب. ہاں چاہے تو پورا اولئک کو اس میں اشارہ کہہ لیں اور مت توڑیں آپ اس کو, ورنہ اولائی کو اس میں اشارہ اور کا للخطاب کیونکہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے. ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ حسر کے لیے ہے. ٹھیک ہے الخاسرون. ٹھیک ہے نا یہ خبر ہو جائے گی. اس میں وہ والی دو جو میں اس وقت کہہ رہا تھا نا یہاں پہ وہ دو چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم جو ہے وہ وہی حسر کے لیے تاکید والی ہو گئی اور اس کو ہم مبتدا بنا کر کے مطلب اولئک کو ہم مبتدا کہیں تو ہم الخاسرون یہ پورا ہاں جملہ اسمیہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور اگر اس کو ہم الگ کریں تو ہم کہیں گے ہم جو ہے وہ پھر مبتدا ثانی ہو گیا اور الخاسرون اس کی خبر ہو گئی. یہ دو چیزیں ہیں وہ پچھلی والی آیت میں جو میں کہہ رہا تھا نا دو چیزیں وہ ایکچولی یہاں پہ آ رہی ہے. دو چیزیں ہم الخاسرون. کلیئر ہو گیا یہ والی آیت. اب آخری آیت کی طرف آ جاتے ہیں. کیف تکفرون. میں دیکھ لیتا ہوں اس میں نوٹ اور کوئی اور تو نہیں ہے جو بتانے کے لیے. الذین ینقضون نہیں میرا خیال اس میں تقریباً چیزیں کور ہو گئی ہیں ساری. ٹھیک ہے ہاں کیفا وہ دیکھ لیتے ہیں. کیفا کیا ہے اس کو ہاں استفہام ہو گیا اور اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ کیفا جو ہے وہ کب محلن منصوب ہوتا ہے اور کب محلن مجرور ہوتا ہے. یہ میرا خیال ایکسٹرا ہو جائے گا اس کلاس میں اور ضرورت بھی نہیں ہے. کیفا کو ہم بس سمپل اس میں استفہام رکھیں. اس کے اعراب کے چکر میں نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے. اس کو مبنی علی فتح ہے کیونکہ یہ تو مبنی علی الفتح رکھتے ہیں. محلن منصوب حال یا محلن مجرور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کسی کا انٹرسٹ ہے تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے. گرامر کی کتابوں میں ایسی کافی ڈیٹیل موجود ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ فہم کے لیے ضروری ہے یہ. چلیں تکفرون فعل مضارع مرفوع. ٹھیک ہے ہاں باللہ جار مجرور ہو گیا متعلق تکفرون کے. وا کنتم امواتن یہ کون سا واو ہوگا؟ واو ہاں واو حالیہ ہو گیا یا واو بیل حال کہہ لیں ہم اس کو ایک ہی بات ہے. اس کے بعد کنتم جو ہے یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے نا. تو اس کا اسم جو ہوگا وہ ہاں انتم جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا اور خبر جو ہے پھر امباتن ہے. اور اس لیے امباتن منصوب ہے کہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. فَأَحْيَاكُمْ فا نہیں عطف ہو جائے گا نا کیونکہ ہاں پیچھے سے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے نا. یہ جملہ جو ہے یہ پھر اس کے اوپر
معطوف ہو جائے گا. اور احیا کم، تو احیا فعل ماضی ہے، کم مفعول بھی ہو جائے گا اس کا. ہاں ہوا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. سما جو ہے یہ پھر حرف عطف ہو گیا. یمیتکم فعل مضارع، اس میں بھی کم جو ضمیر ہے وہ مفعول بھی ہو گئی. سما پھر حرف عطف آ گیا یحییکم. ٹھیک ہے. ہاں فعل مضارع، اس میں بھی کم جو ہے وہ ضمیر ہاں مفعول بھی ہو گیا. سما پھر حرف عطف الیہ ترجعون. الیہ جار مجرور ہو گیا. اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو سکتا ہے؟ پیچھے سے تو کچھ نہیں آ رہا ہے، تو اب ہم کہیں گے جو اب آگے آ رہا ہے ترجعون. اور ترجعون کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. اور نائب الفاعل جو ہے اس کا ضمیر ہاں متصل جو ہے وہ اس کی. ہاں تو اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا اس پہ، پچھلا جو جملہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حرف عطف آ رہا ہے نا سما اس طریقے سے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اور آج کا سبق جو ہے وہ ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں یہاں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اب ہم آتے ہیں ان آیات کے جو تدبر اور تذکر کے پوائنٹس ہیں، اس کے لیے اسامہ صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لیں. نہیں ویسے یہاں سے جا کے آپ لوگ کھول کے چیک بھی نہیں کرتے یار کیا پڑھا؟ میں نے کہا یہاں سے جا کے کبھی مطلب دوبارہ سے ان آیاتوں کو کہیں جا کے پڑھنا وہ کرنا کوئی؟ ہاں اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا اچھا پیچھے کچھ اور. اچھا ویسے سورت کا جو معنی ہے اس کے بارے چلے یہ بھی ابھی بھی میں اس پہ ہی چھوڑتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ آپ نے ڈھونڈ لینا کہ کیا ہے. سورہ کیوں کہا گیا سورہ؟ ویسے عربی میں آپ پڑھے نا دیکھیں لکھا ہوتا ہے کتاب ذالک باب، مطلب یہاں پہ سورت کیوں لکھا گیا ہے لفظ؟ ویسے عربی کی آپ اور کتابیں پڑھیں نا، اس میں ڈفرینسیشن چیپٹر سب چیپٹرز. کتاب ہے، کتاب کا پھر باب ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مختلف ہے باب ہے. لیکن قرآن میں جو ترتیب ہے وہ سورت کی ہے، اور اس میں جسے کہتے ہیں وہ جز ہے. تو ایسا کیوں مطلب جس کو بعد میں لوگوں نے بنایا نا، مطلب سورت جو ہے وہ تو پورا حضور کے ساتھ تھی نا ایک سورت کے بارے میں، لیکن اس میں ہر سورت میں دوسرے سب سبجیکٹس ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. موبائلز ہیں سرچ کر لیں، کیا پتا کچھ مل جائے. وہی کہہ رہا ہوں سرچ کریں اس کو، دیکھیں ڈھونڈیں. یہ دیکھیں چیپٹر تو اس کو کہا، لیکن سورہ کا معنی عربی میں کیا ہے؟ عربی مطلب عربی میں سورہ جیسے ہم نے رابحہ پڑھا، یہاں قرآن لکھا نفع لکھا ہوا ہے. ہاں تو آپ ڈھونڈ لیں گے. میں نے کہا اس کو پورے طریقے سے آپ لوگ اس کی تشریح کریں نحوی ساری. ہاں اور دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دی ہے اسائنمنٹ کی ڈیٹ. بالکل. اب جیسے نا ہم نے رابحہ کا پڑھا تھا، اب وہ ہے کیا منافع. ٹھیک ہے. اب رابحہ عربی میں کہتے اصل جو مطلب، ویسے ہم نے پھر پڑھا تھا کہ یار بے معنی کوئی چربی کو کہنا. ٹھیک ہے. اب یہ لٹریری ٹرمز میں جو اشعار ہیں ان میں یوز ہوا ہوا کئی جگہ پہ مجھے ملا. تو لٹریری ٹرمز میں کہیں نہ کہیں یہ ورڈ ایگزسٹ کر. قرآن میں بھی سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات. نہیں وہ یسارہ سے ہو جائے گا. سارا یسورو ہوتا ہے، میں اس کی گزرنا وہ الگ ہے، وہ الگ ہے.
اس پر ہماری 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوئی تھی پوری، جب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے عربی لغت سے بھی کیسے چن چن کے الفاظ دیے کہ اس دیکھیے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی نا کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، صحیحین میں حدیث ہے متفق علیہ ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہوتا ہے، اور میرا معجزہ میرے جو مجھ پر وہی آتی ہے۔ آواز آ رہی ہے ان کی؟ اچھا اچھا، تو بس وہی ہے، اس کتاب کے ساتھ شوق لو، محبت کریں کہ بہت کچھ دے گی، ہر وقت دے گی۔ بالکل ایسے اقوال ہیں، خاص طور پہ ایسے اقوال، یہ ایک کتاب ہے حلیۃ طلاب العلم، امام محمد ابو بکر الزید ہیں، ان کی کتاب ہے، بہت خوبصورت۔ اس میں طلاب العلم کے لیے مطلب جو طالب علم جاتے تھے ان کے لیے جو ہے نا تزکیہ کے حوالے سے، مطلب علم پڑھتے ہوئے غرور کا نہ حاوی ہونے دینا، ٹھیک ہے، جیسے وہ ہم نے یہاں بھی ان کا ایک کہا تھا کہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، یہ میں نے جب اس کو پڑھا مجھے بھی خود کافی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ علم 3 بالشت ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی، یاد ہے کسی کو؟ ہاں 3 بالشت، پہلا تکبر، دوسرا جو ہے اس میں عاجزی، اور تیسرے میں جا کے دل کی کمی کا احساس۔ ماشاء اللہ، ویسے کس کس کو یاد تھا یہ؟ تو چلے پھر آپ لوگ 3 بالشت پر ہے نا، اللہ کا شکر ہے۔ موبائل آپ نے آج وہ بہت صحیح کر کے مجھے پوائنٹس بھیجا تھا نا، دیکھنے کے لیے۔ ہو گئے، چلے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو الحمدللہ اب ہمارا سفر جب 25ویں آیت سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور ارادہ 28 کا تھا، ہم رکے 27 میں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اولئک هم الخاسرون تک نا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ان آیاتوں میں جو سب سے پہلے وہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا۔ اچھا یہاں تک آ جاتے ہیں پہلے کہ بشارت کس کے لیے آ گئی اب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح کیا ہے؟ صلح کیا ہے؟ صالح ہونا، مطلب آپ صالح کسی کو کہیں گے؟ صلح، ٹھیک ہے۔ اچھا اعمال صالح جو ہے نا
انسان کے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قرب کی یاد دلائے ہر جگہ، کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کو اپنا شریک سمجھتا ہو اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے ہونے کا یقین اس سے رکھتا ہو، اور اپنی جزا اور اعمال جو جزا ہے اس کا بھی اعتقاد اس پر ہو۔ مطلب ایسا عمل کہ میں نماز پڑھنے جاؤں اور میں وہاں لمبے سے کھڑا ہو جاتا ہوں، اگر میری نیت ہے کہ اللہ میرے خشوع و خضوع کو پسند کرے تو یہ عمل کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ کے لیے ہو گیا۔ اگر ایک عمل ایسا ہے جو میں کر رہا ہوں کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کہ بھائی ہاں جیسے میں قرآن کو جسے کہتے ہیں آیاتوں کو لمبا لمبا کھینچ کے پڑھنا شروع صرف اس غرض سے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو عمل تبدیل ہو گیا انسان کا۔ تو عمل صالح میں سب سے بڑی چیز کہ سب سے پہلے اللہ، عمل کی توفیق کس سے؟ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا شریک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اسی کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے، قوت سے یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، جو عمل کیا جا رہا ہے اس کی جزا کا اعتقاد کس پر ہو؟ صرف اللہ کی ذات پہ ہو کہ اس کا اجر مجھے کون دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ تو یہ عمل صالح ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ انہار کے لیے جو ہے علامہ زمخشری کہتے ہیں انہار کی مثال ایسے دینا کہ عرب کے لیے یہ ایک الگ سی چیز، کیوں صحرائی لوگ تھے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نا کہ وہ بیان فرما رہے تھے کہ غسل مکروہ ہونے کی، کہ بھئی اس میں اگر زیادہ پانی استعمال کیا جائے تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھا یہ زیادہ پانی کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 2 مٹکے۔ اچھا ادھر ہی جا کے جب امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نہر ہو نا، نہر کے پاس ہو آپ، اور تالاب ہو اور اس کو آپ لے لیں۔ اب وہ تھے بغداد کے، ٹھیک ہے، نہروں والے شہروں سے تھے، ٹھیک ہے، دریاؤں والے شہروں سے تھے، یہ عرب کی صحرائی تھے، کنویں سے مٹکیاں کھٹے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو عرب کے لیے یہ ایک تھا کہ بھئی ایسی جگہ جس کے، اور نہر کہاں سے؟ نیچے بہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، ٹھیک ہے، کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ پھر کیا کہیں گے وہ لوگ؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابهات، ٹھیک ہے، وہ کھائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہیں گے کہ کیا ہم تو یہ پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کبھی آپ کسی علاقے، ابھی کوہاٹ میں آپ رہے؟ ہاں کوہاٹ میں، کوہاٹ لازم، کوہاٹ کا جو امرود ہے وہ اندر سے پیلے رنگ کا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا سرخی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب یہاں کے آپ آم دیکھ لیں تو وہ امرود کہیں بھی، اب وہاں جائے وہ اگر ایسے اس کے امرود کی شکل میں اس کے سامنے کٹا اور نہ پڑا ہو تو وہ کہے گا یار یہ کیا چیز ہے۔ تو یعنی وہ شکل و صورت تو وہی ہوگی لیکن ان کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہو سکتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی نعمتوں کو اور بڑھا کے انسان کے لیے وہاں پر اس کے سامنے پیش کر دیں گے اور اقسام پیش کر دیں گے۔ تو یعنی کسی بھی چیز کا جتنا انسان کو جس چیز کا تجربہ ہوتا ہے، جتنا اس نے کسی چیز کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اسی ایکسپوجر کی بیس پہ اگلی چیز کا تعارف کرتا ہے۔ نہیں 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 کہ مطلب یہ چیز تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی نا، ٹھیک ہے، کہ ایسی تھی، ان کو لگے گا کہ یہ تھی، جب وہ کھائیں گے تو ان کے لیے وہ مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ انسان، اب یہ کھڑکی ہے، اب فور ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کو وہ ہینڈل والی کھڑکی کھولنے آتی ہو، اب وہ سمجھے ICC میں کلاس لینا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار جاؤ پیچھے سے کھڑکی کھولو، اب وہ کہے جی ڈاکٹر صاحب اس کا تو ہینڈل ہی نہیں ہے، میں کیسے کھولوں؟ تو وہ اپنے ایکسپوجر کی بیس پہ ایک نا ڈیفائن کرے گا کہ یہ وہی کھڑکی ہے۔ مطلب ایک انسان جب وہ ظاہری طور پہ دیکھے گا تو اس کو لگے گا یار یہ تو وہی ہے جو میں دنیا میں دیکھتا رہا ہوں، لیکن جب وہ جائے گا اس کو چکے گا تو اس کا ایک اور ہی الگ مزہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے اور ویسے اعمال ہمارے کر دے جس سے وہ ہمارا حق بن جائے، آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
ٹھیک ہے. اچھا, ازواج کے حوالے سے کہیں بھی آج کے دور میں کئی لوگوں نے اس معنی میں اختلاف کیے, لیکن سلف صالحین سے ایک دور چلا ہے معنی یہاں بیویاں ہی ہیں, بیویاں ہی. دیکھیں, لہم ازواج مطہرہ, آگے کون سا آ گیا؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا جو ہے سلف صالحین میں جتنوں نے ترجمہ کیا وہ بیویاں ہیں. لیکن ہاں ایک اور ہے کہ بیویوں کو کیا ملے گا, مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے, تو بیویوں کو ان کے ہاں ہم ملیں گے اور ان کے ہی ہم ملیں گے. ٹھیک ہے, اور کسی نے کہا کہ کسی نے جو ہے نا امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اچھا جن کے ہم نہ ہوں ان کو کیا ملیں گے؟ انہوں نے کہا لا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤكم. مطلب اتنی زیادہ نا چیزوں میں. ہاں, اور جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ جب وہ اصحاب کہف کی بات چلتی ہے تو وہاں انہوں نے کہا نا کہ بھئی کتنے تھے, انہوں نے کہا اچھا جی 7 میں وہ تھے, 8 اور کتا. تو اللہ نے کہا بھئی فلا تستفیہم منہم احدا, تم میں سے کوئی بھی اس سے کوئی نفع نہیں اٹھائے گا ان باتوں سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے میں نے کل جب اس آیت کو بہت گہرے میں دیکھتا رہا کہ کہاں, لیکن سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ ترجمہ نہیں ملا کہ انہوں نے کہیں لکھا ہو کہ میاں بیوی. آج بھی کسی نے ایسا ترجمہ نہیں, تشریحات ایسی لوگوں نے کی ہوئی ہے جس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اچھا, اس آیات کا جو ماخوذ ہے وہ ایک ہے کہ مومن کے لیے جو ساری محنت ہے اس دنیا کی وہ حاصل حصول کیا ہے؟ آخرت ہے. اور آخرت کا کون سا درجہ؟ ان لہم جنات تجری تحت, اور خالدین, وہ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ میں کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا, وہ والا درجہ یہ. اور اچھا, ہمارے لیے اب جو ہمیشہ بات کی ہوئی ہے کہ سیف انویسٹمنٹ کو نا ہم ٹرم کو اپنی چینج کر دیں. سیف انویسٹمنٹ وہی ہے جو ادھر ہو گئی, نہ وہ اللہ ضائع ہونے دیں گے بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے. بیسٹ ریٹرن اپون یور انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ صرف یہ نہ سمجھے یہاں آپ کا بیٹھنا, یہاں آپ کا جو ہے بھائی آ جانا, سر پہ ٹوپی رکھ لینا. بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے. کل وہ ڈاکٹر صاحب مجھے لنک بھیجا تھا تو عبید اللہ جمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بات اور اسلام کیسے پھیلا, تو جملہ بڑا اچھا کہ اخلاق و کردار سے پھیلا. اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے زیادہ اسلام اخلاق و کردار سے پھیلا, تو ہمیں بھی اس پر آنا ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا. ٹھیک ہے, یہاں بات ہوئی 3 بات. پہلی بات کہ بھئی انہوں نے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا, لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ہاں, اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس کے شان نزول میں, جیسے سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا کمثلہ کمثل العنکبوت. ٹھیک ہے, سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا کمثل الحمار یحمل اسفارا. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جسے کہا ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. ٹھیک ہے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ نے, ٹھیک ہے, اور حقیر چیزوں سے تمثیل کی. ٹھیک ہے, کمثلہ کمثل الکلب. ٹھیک ہے, کہ مطلب پھر ان کو کتے سے تشبیہ دی, مطلب حقیر چیزوں سے اللہ نے تشبیہ دی ان کو. تو کفار کے سامنے جب یہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ کیسا مطلب معاذ خدا ہے جو یہ کرے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ان اللہ لا یستحیی, کہ اللہ کافروں کی حیا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کسی طرح سے بھی ان لوگوں پر رحم والا معاملہ نہیں کرتا. اور یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ کے سوچے نا کہ اسکول کے آپ مطلب ایک گلی کے آپ بہت بڑے طاقتور سے آدمی ہو, سڈنلی آپ کو ایک جرگہ لگ جائے, آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے اور سارے علاقے والوں کے سامنے آپ کے بدعمالیاں بتائی جا رہی ہوں, تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ اس دن وہ آپ کے سارے جاننے والے کھڑے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ سارے احوال کر رہا ہو, تو کیا حال ہوگا ان لوگوں. تو اور دوسری کہ یہ چھوٹی چیزوں سے اللہ نے مثالیں کیوں دی کہ اللہ نے حقیر بتانا تھا
کہ یہ اتنے ہیں کہ اس قابل بھی نہیں ہے، کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے ان کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے. وہ تو پھر بھی کسی طرح نفع پہنچاتے ہیں نا، کیا یہ نفع کے قابل تھے؟ نہیں. تو اور کیا کہا کہ جب یہ آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. یہاں آتی ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے جو کوئی بات ہے وہ آپ کی عقل سے، آپ کی سوچ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی چیز کا استدلال ہر چیز کا عقل سے جب کرتے ہیں، اللہ کی ذات عقل سے آپ کے بڑی، ہاں اس پہ تدبر ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جب یہ آیت آئے گی راسخ ہے انشاءاللہ تب ہم تشریح کریں گے کہ راسخون العلم کون ہے. تو وہاں بھی اللہ کی اس کی تعویل میں جان، آپ جتنے بھی مفسرین کو پڑھیں گے وہ سارے لکھنے کہتے ہیں کہ بھئی اصل اس کی ہمارا جتنا ہے یہ محنت ہے کہ جو ہمیں ملا ہم نے مواد اکٹھا کیا. واللہ اعلم بالصواب. یہ آپ نے دیکھا ہوگا فتووں کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے کہیں. کیوں؟ کوئی ایسا دعویٰ دین کے بارے میں نہیں کر سکتا. خیال یہ کہتا ہے، میں اس بات کا ادراک کرتا ہوں اس طرح، اور جو قرآن ہے یہ دلیل قطعی، یہاں جو آیا اس پر کوئی استدلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیل قطعی میں ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ اس سے بھی عبرت نہیں پکڑتے، وہ یہی ہیلا ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کیا رکھ دیا گیا. پھر اللہ قرآن کی جو ہے نا ایک بہت بڑی بات جو کہ اس معاشرے میں ہمیشہ آدھی بتائی گئی، پوری نہیں بتائی گئی، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. ٹھیک ہے، کہ وہ میں صاحب نے کہا جی قرآن کو، میں نے کہا ہاں اللہ کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کتاب پڑھنے سے انسان جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. میں نے کہا ہاں لیکن بات آپ ایسے پوچھے کہ اس سے گمراہ کون ہوتے ہیں، تو بات مکمل ہوتی ہے. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل به الا الفاسقین. اچھا اب یہاں اب دیکھیں ہم نے کیٹیگریز پڑھ لی. پہلی مومن کی، پھر ہمارے پاس آیا کافر مشرک آئے، ٹھیک ہے، پھر منافق آئے، ٹھیک ہے. اب اللہ فاسق بتا رہے. فاسق کا یہ امر ہے کہ وہ اس کے ایمان کا اللہ مالک ہے، اس پر آپ اور میں بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے شر کا موضوع ہوتا ہے یا اس کی موجودگی شر کا باعث ہوتی ہے. اس کی 3 قسم ہیں. ایک گناہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، آسان، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، مطلب کوئی اپنے آپ کو لوٹانے کی کوشش. ایک قسم ہے کہ گناہ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو بتاتا بھی ہے. تیسرا کہ گناہ کرتا ہے، بتاتا ہے اور حجت بھی اس کی دیتا ہے. یہ 3 قسم ہوتی ہے فسق. پہلے کے لیے خیر کا کوئی بھی دروازہ کھل سکتا ہے، دوسرے کے لیے خیر کا کھلے، اگر خیر کا لیکن نہ کھلے تو کیا ہے کہ وہ قیامت کے لیے اپنی گناہوں پر دلیل پیدا کر رہا ہے. تیسرا وہ ہے کہ جو زائل ہو گیا، جس کے لیے خیر سے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے. فسق کی بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھیں، تکبر. آپ جائیں پڑھیں فاسقین جتنے بھی ہیں پچھلی امتوں کے جان لیں جتنے فاسق ہیں اس دور کے. اچھا فاسقین میں علماء نے یہود کو بھی لکھا ہے کہ جو اس دور کے یہودی تھے وہ بھی فاسقین میں لکھے گئے. کیوں؟ اگلی آیت جو ہے مفسرین نے لکھا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ فاسق کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ متصل ہے آیات پچھلی والی کے ساتھ. کیوں؟ الذین. اچھا اب وہ کون ہے؟ سب سے پہلے عہد توڑتے ہیں جس کا انہوں نے عہد لیا ہوتا ہے.
پہلے بات کو طے کرتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے کثیر المفسرین نے یہ کہا کہ یہ یہود کی طرف منسوب ہے یہ آیت, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ وہ وعدہ کرتے تھے توڑتے تھے, اور ہاں ایسے منافقوں کی طرف. لیکن جو اس میں مضبوط دلیل یہ ہے, اور یہود کا دعویٰ کیا تھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اور عیسائیوں کا کیا تھا, کیا تھا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی جو تعلیمات آئی ہیں, اور دونوں کی تعلیمات میں اللہ نے بتایا کہ بھائی ذکر ہم کر چکے ہیں اور آپ کو بتایا جا, ان کی خبر آپ کو دی جا چکی ہے اور آپ خود ان کے منتظر تھے. لیکن جب وہ آ گئے تو آپ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی عہد توڑا. اور پھر ایک عہد جس کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو عالم ارواح میں کیا گیا ہے, جس کا ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن میں, وہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. بلا کیا معنی, اس یہ جب آیت آئی کہ اس کا بھی ایک اپنا ہی, اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بہت مفصل تفسیر ہے اس پہ. اچھا تو کیا ہے کہ پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں, عہد کریں تو توڑ دیتے ہیں. اچھا ایک ایسا بندہ دیکھیں جو گناہ, آپ اب کبیرہ گناہوں کی لسٹ نکالیں, اس میں عہد توڑنا, خیانت کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے جن کی معافی نہیں ہے. اور کبیرہ گناہوں کی کثیر وہی ہیں جو مابین الناس ہے, جو انسانوں کے درمیان ہے, بہت سارے کثیر ایسے. تو اس میں سے سب سے پہلا کیا کہ وعدہ کرے تو توڑ دے. اور اس پر جو ہے یہ اس کی تشریحات میں نے سامنے رکھ دی آپ کی جو آئی ہیں. پھر کیا ہے اس کے بعد کیا کرتے, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, ہاں وَيَقْطَعُونَ, ہاں جس چیز پر, ہاں یہاں اللہ تعالیٰ اب صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی آپس میں, وہاں یہ کیا ہے, اب منافقین کی کیا عادت تھی, آتے تھے بس وسوسے پیدا کرنا, ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا, ٹھیک ہے, اور اس پر جسے کہتے ہیں شرم بھی محسوس نہ کرنا. یہود کا آپس میں یہ تھا معاملہ, ٹھیک ہے. اور مسلمان کے لیے صلہ رحمی بہت, دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے, ٹھیک ہے. اور رزق میں برکت کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رزق میں برکت حاصل کرو تو صلہ رحمی کرو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے پیچھے ہی پڑھا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, ٹھیک ہے. اچھا فساد فی الارض کو ہم نے کیا پڑھا, چلے اب تو آپ لوگوں کا بتانا بنتا ہے کیونکہ ہم اس کو تو پڑھ چکے ہیں. فساد فی الارض کیا ہے, فسق, فاسق کی مطلب ایک ہے. اچھا اس میں فساد فی الارض کی ایک ہی بات کہ جسے کہتے ہیں نا وہ توڑ کی بات کرتے, جوڑ کی نہیں, ٹھیک ہے, جوڑنے کی, ٹھیک ہے. اور اچھا اس میں قطن جوڑ کے لیے میں کھلا وہ کہہ رہا ہوں کہ قطن یہ نہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی, دس آل تھنگ از اے جوڑ, ٹھیک ہے. جوڑ کیا ہے کہ مابین المسلمین, ٹھیک ہے, کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب اضطراب پیدا کریں, کب اشکال پیدا کریں, کب مشکلات پیدا کریں. اور ان کو ایک برائی آپ جتنے بھی لوگوں میں دیکھیں گے, چھوٹا سا ایک ہے, سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ, بعد میں جو صحابی بنے, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ تم پہنو گے کیسر و کسرا کے جب محل گریں گے تو تمہیں جو ہے نا کسرا کے بادشاہ کا لباس پہنایا جائے. وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ تفصیل سے آپ پڑھ لیں. تو وہ بھی اپنی جب ان سے انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے اس لالچ پہ مجبور کیا, اس نے کہا جب میں نے سنا 100 اونٹوں کا, تو میں نے کہا یار جائے قبیلے لڑے آپس میں تو پکڑوں نا بندے کو, مجھے تو کچھ ملے گا نا. کیا ہوتا ہے, ان کی طلب دنیا ہوتی ہے, ان کی طلب دنیا. آپ جتنے بھی دیکھ لیں فساد فی الارض کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے پیچھے مانیٹری, ٹھیک ہے, بینگ فیمس امنگ دا پیپل اینڈ ہیونگ اے فیم,
तीन चीजें उनके अंदर ये बुराइयां होंगी कि वो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जो इख्तिलाफ का ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। उलाइका हुमुल खासिरून, ठीक है। अब खासिरून कौन होंगे, ये भी असाइनमेंट है। अब आपको आयत असाइनमेंट आज मिल रही है, ठीक है। देखिए खसारा तो इसको देखना है ना कि यहाँ नुकसान क्यों नहीं आया, खसारा क्यों अल्लाह ने कहा। तदब्बर तो यही है ना कि भाई वो लफ्ज भी यहाँ आ सकता है, ये लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया। तो ये खासिरून जो है असाइनमेंट हो गई, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, तो हमने जो आज के भाई मोमिनीन को आखिरत के अजर की फिक्र दिलवाना, ये सबसे पहले अल्लाह ने इसकी तरफ मुतवज्जे किया कि भाई आप अपनी आखिरत को जो है वो बचाएं। यानी आपकी और मेरे लिए सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप और हम खालिदीन फीहा अबदा, लेकिन किधर, जन्नत आदन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ठीक है। और वो जो सातों जन्नतों में से अल्लाह हमें कोई भी नसीब करे, बस उस दिन खैर नसीब करे, आमीन, ठीक है। अस्हाबुल आराफ में भी हमें ना खड़ा करे, ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं और उनकी जात अकल से बालातर है, ठीक है। कि बहुत से ऐसे जो माबैन इंसान है, हाँ, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड करूं कि कोई ऐसा मसला हो जब अशकाल पैदा हो जाए तो किसी अहले इल्म के पास जाके उससे सवाल कर लेना बेहतर है, बकदरे के खुद अपने जहन साजी करके कोई ऐसे मसले को दरियाफ्त कर लेना, ठीक है। तो ये किताब हिदायत और ज़लालत दोनों का सबब बनती है, ठीक है। लेकिन इससे मैंने एक बार, सबब किसके लिए बनती है, ये फासिक के लिए, ठीक है। और फासिकून कौन है, तीनों अक़साम बता दी। और सबसे बड़ी बात कि तकब्बुर, हमने पढ़ा कि इल्म जो पहला है बालिश पे क्या करता है, ऐसा नहीं होता कि उसके पास इल्म नहीं होता, लेकिन वो मुब्तला किस चीज में होता है, तकब्बुर में होता है। और तकब्बुर उसको ये बताता है कि तुम ही ठीक हो, ठीक है। और इसमें हमारे कि भाई अहद निभाना, वादा, ठीक है। अच्छा, छोटी छोटी प्रैक्टिस करें, वादे की ये प्रैक्टिस करें कि इफ यू प्रॉमिस दैट कि भाई मैं आई विल बी कमिंग एट 4 o'clock, यू शुड गो देयर। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अपने अंदर पैदा करें ताकि बड़े बड़े वादे भी हम निभाने के काबिल हो जाएं, ठीक है। सला रहमी, आज चले एक काम कर लें यार, जिस एक बंदे से आपकी नाराजगी हुई है ना, इसका निचोड़ ये आज हो सकता है कि आप जाएं उसको कॉल करें, इन मीन इफ यू कैन गो टू हिज हाउस, आप उसके घर जा सकते हैं, जा सकती हैं, ठीक है। जाएं और उसे कहें यार सॉरी, बस खत्म करते हैं जो हमारी रविश। एक कोशिश हो सकती है किसी से भी, आपकी गली में किसी से हुई हुई है, ठीक है, किसी से भी, तो आज मतलब निचोड़ इसका कोई ना कोई निकल आएगा, ठीक है। और फसाद से बचे, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको कभी भी लगे, फॉर एग्जांपल मस्जिद में कई मैंने लोगों को देखा ना, देखें बड़े मुस्लिम बने, ये मोबाइल फोन अपना जरा बंद कर लिया करें जी, मस्जिद में आते हैं, वो फड्डे की सूरत बन रही होती है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो इस्लाह नहीं होती है। इस्लाह की सबसे बेहतरीन मिसाल हसनैन करीमैन की है कि जब उन्होंने देखा कि एक वजू साहब थोड़ी सी वजू में गलती, उन्होंने कहा कि चाचा जान फैसला करें हमें वजू ठीक कौन कर रहा है। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा आपका ठीक है। तो इस्लाह के माबैन कभी भी नहीं होता किसी को चीख के बताना। अगर नौजवान नस्ल आज कटी हुई है ना बहुत सी दीन से, तो ये वजह है कि हमने बहुत चीखे उन पे। और जब छोटे थे ना तो हमने हाथ पकड़ के उनका सफों में किया, अब इतना पीछे किया तो बहुत पीछे चले गए, मस्जिद से बाहर खड़े हम। आप देखेंगे नमाज के टाइम से मस्जिद के सामने से गुजर जाएंगे। मुझसे कल एक लड़के ने एक मसला पूछा, अजान हो रही, नमाज खड़ी होने, कहता बस मैं वो ये बाइक लगा के आया और मैंने देखा ही क्या आदमी है। तो हमें जो है ना अपनी, और हमें ये चीजें इंशाल्लाह फिस्क से बचाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सिला रहमी वाला ना एक अमल करके ना आज आप लोगों ने इसका अदा करना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्तौदिउकुमुल्लाहु दीनकुम व अस्लिह अहमालकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।